लकी मरत में एक बहुत बड़ा सानहा पेश आया। वज़ीर आला साहब है, हक था वो यहाँ पे आते, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला साहब डायरेक्ट अडियाला जेल रवाना हो गए। यानी उसको रिहा भी नहीं कराना चाहते कि अपने मफादात की जंग है, खींचातानियां लगी हुई है, जिस बिल्कुल इंतहाई शर्मिंदगी की यही कह सकते हैं कि हम केपीके के लोग। अडियाला जेल पर आपका बैठने का फायदा क्या है? ये हुकूमत जो है हमारी जो आईनी एहतजाज है उन पे भी लाठीचार्ज करते, शेल बरसाए जाते हैं। तो जहाँ आपकी बात है पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। पीटीआई के वर्कर अब इसी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ है। वज़ीर आला साहब हमेशा जिस तरह कहते हैं उसकी नीचे ऊपर वो कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। जो मंशात फिरोज थे कलीम, तो उसको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। ये वो उनका कहना, उनकी फैमिली का, कि पुलिस मुकाबला नहीं हुआ, उसको गिरफ्तार करके ले जाया गया था, फिर कैसे हुआ। बहरहाल ये उनकी बातें हैं। और पंजाब हमारे साथ सुतली माँ जैसे सलूक रखती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जुनैद मारवात और मैं हूँ सैयद अतहर शाह। मैं हूँ जुबैर शाहीन। नाजरीन, आज गुफ्तगू करेंगे जो सूबे की मदहोश सूरत हाल है, अमन और अमान की मदहोश सूरत हाल हो गई, बदअमनी हो गई। जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, आप देख सकते हैं कि आज लकी मरत में एक बहुत बड़ा सानहा पेश आया। लकी मरत में धमाका हुआ, उसमें तकरीबन 10 से जायद लोगों की शहादतें हुई। उसके बाद वज़ीर आला साहब है, हक था वो यहाँ पे आते, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला साहब डायरेक्ट अडियाला जेल रवाना हो गए। सूबे के जितने भी मसाइल है वज़ीर आला साहब जो है उस पर तवज्जो तो नहीं दे रहे, लेकिन जो अपने लीडर की बात करें कि मैं उसको छुड़वाने की बात करता हूं, वो भी नहीं करे। तो इस हवाले से मेरे साथ दोनों सीनियर साफी मौजूद है, इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहले जुबैर शाहीन साहब से बात करेंगे। सर, ये बताइएगा, सूबे की बदहाली देखे या बदअमनी देखे तो वज़ीर आला साहब बस कोई अमनी काम करते हुए नजर नहीं है, क्या कहेंगे? आज इतना बड़ा वाकया भी हो गया, उसके बावजूद इसको हक था कि वो वहां पे जाते। कल बन्नू में हो गए, 2-3 दिन के बाद वो बन्नू चला गया। आज इतना बड़ा सानहा पेश है, उसके बावजूद ये डायरेक्ट अडियाला रवाना हो गया पार्लियामेंटेरियंस के हमरा। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो ये है कि जुनैद, यही कहा जा सकता है कि बदकिस्मत ये केपीके के लोगों की, जब से ये मौजूदा सेटअप आया है, सिर्फ हम एक ही चीज देख रहे हैं, एहतजाज है, अडियाला है, इमरान खान है। और दूसरी साइड पर अगर देखा भी जाए, उसके साथ लायल भी नहीं है इमरान खान के साथ भी, यानी उसको रिहा भी नहीं कराना चाहते कि अपने मफादात की जंग है, खींचातानियां लगी हुई है। जिस तरह हमने कहा बन्नू में वाकया पेश आता है, उसमें 15 हमारे जो पुलिस के जवान है वो शहीद हो जाते हैं, 20 से ज्यादा जो कहा जाता है ऑफिशियल तौर पे जो बताया जा रहा है। उसी रात फिर आप देखते हैं उसी रात एक पुल को तबाह कर दिया जाता है। फिर आप देखते हैं सराय नूरंग, जिस तरह आपने बात की है, वहां एक धमाका होता है। वहां भी तकरीबन कम और बेश 9 लोगों के ऑफिशियल तौर पे कहा जाता है अभी तक शहादतें हो गई हैं। सूरत हाल तो इंतहाई मखदूज सूरत हाल है। रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी एजेंसी में, सेटल एरिया में वाकयात तसलसल के साथ हो रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल इंतहाई शर्मिंदगी की यही कह सकते हैं कि हम केपीके के लोग, कि हमारा जो वजीर आला है, इतने बुरे हालात हैं जहां लोगों के गम में उनको शरीक होना चाहिए था, उनके साथ ठहरना चाहिए था, फोर्स का मोराल बुलंद करना चाहिए था इन टाइम। क्योंकि ये सियासी लोग जो होते हैं ना, ये अवामी नुमाइंदे होते हैं, इनको अवाम के अंदर ही होना चाहिए। तंगी साहब ने कहा, जब अफसोस है इस वक्त वो बैठे हैं अडियाला जेल के बाहर, जबकि सबको पता है कि बैठने से कोई फायदा नहीं होता, 0 रिजल्ट निकलता है। ना ही वो फैसला जो भी करना है कानूनी मामला है, कोर्ट से डिसीजन आएगा, रिहाई का परवाना और वो कर तभी होगा ना। तो इसका फायदा क्या है? सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने वजीर आला साहब से, अडियाला जेल पर आपका बैठने का फायदा क्या है? ये कौन सा रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड तो आप पिशावर में बैठ कर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं कि जी हमारी मुलाकातें नहीं कराते। ये सब टोपी ड्रामा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और केपीके के अवाम बस क्या कहें, ऐसे कोई अल्फाज नहीं है। एक दिन की बात हो तो हम बात कहें, बहुत बुरी हाल है। और जो अवाम है, अवाम बिल्कुल मायूस हो चुकी है, और इससे पीटीआई का मोराल बुलंद नहीं हो रहा। ये तो आने वाले इलेक्शन में ही पता चलेगा जो सूरत हाल बन रही है। शाह साहब, ये बताइए, इसके बाद दोबारा जुबैर साहब के पास भी जाएंगे। अमन और अमान के हवाले से पेशावर में लोग निकलते हैं कि हमें अमन चाहिए। पीटीआई हुकूमत हमेशा जब वो जाती है पंजाब या इस्लामाबाद, या अपने लीडर के लिए निकलते हैं या अपनी मुतालबात मानने के लिए, चाहे सूबे की हो या जिस चीज की वजह से, हमेशा आप देखते हैं जो भी सियासी जमात जाती है
عوام کی مفادات کے حق کے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنے مفادات کے خاطر جاتے ہیں. جب ان پہ وہاں پہ لاٹھی چارج یا آنسو شل برسائے جاتے ہیں تو یہ ڈرامے کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ حکومت جو ہے ہمارے جو آئینی احتجاج ہے ان پہ بھی لاٹھی چارج کرتے شل برسائے جاتے ہیں. آج امن کے لیے پشاور میں لوگ نکلے, ان پہ شل برسائے گئے, ان پہ لاٹھی چارج کی گئی, بلکہ وہ اپنا حقوق مانگ رہے تھے, امن مانگ رہے تھے جو سب کا بنیادی حق ہے. اس کے باوجود ان پہ شل برسائے گئے. وزیر اعلیٰ صاحب کی یہ بیان آیا سوشل میڈیا پر کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. مذمت تک تو یہ بیان نہیں چلتا اور کہتے ہیں میں انکوائری کرتا ہوں. پھر بھی وہاں پہ چلے گئے اڈیالہ میں بھی اتنے وہ دلچسپی نہیں دکھا رہے, کیونکہ مراد سعید صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو آ رہے ہیں مجھ سے منسوخ کر رہے ہیں کہ جو سہیل افریدی گروپ ہے اس کو مراد سعید آگے لے کر آئے, بلکہ میں نہیں لے کر آیا, یہ خود. تو آپ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ سب سے پہلے جنید بھائی جو آپ نے سوال کیا تو اسی سوال میں آپ نے جواب بھی خود ہی دے دیا ہے. تو ظاہر بات ہے, میں تو یہ کہوں گا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ پشاور میں لوگ نکلے ہیں. پشاور نہیں میرے بھائی, پورا خیبر پختونخوا اس وقت امن کی تلاش میں ہے. پورے خیبر پختونخوا کے لوگ اب گیری خان کے حالات دیکھ لیں, آپ بنو کے حالات دیکھ لیں, آپ لکی کے حالات دیکھ لیں, آپ گزشتہ دنوں دیکھیں جیسے زبیر بھائی نے فرمایا کہ 2 دھماکے آج اپنا نورنگ میں ہوا ہے, تو اس سے پہلے جو ہے نا بنو میں ہوا تھا, اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایک خودکش جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اٹک پول کے قریب جو ہے نا اس کو ایک دیہاتی نے جو ہے نا وہ دوسرے لفظوں میں نکارہ بنا دیا, اس کا وہ جو مشن لے کے آیا تھا اس کو جو ہے وہ نکارہ بنایا. تو جہاں آپ کی بات ہے پختونخوا حکومت کے حوالے سے, تو خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس وقت مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی اس صوبے میں کوئی امن و امان کی صورتحال بہتر ہے, نہ ہی لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن آپ کو صحیح نظر آ رہی ہے. بس ایک بے ہنگم سی, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹریفک, یہ بے ہنگم سی جو ہے نا وہ حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے, وہ خود کو چلا رہے ہیں جیسے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوں. اب اڈیالہ جب جا کے بیٹھ گئے, اب اڈیالہ کے باہر بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. باہر بیٹھنے سے کچھ ہوگا؟ یہ پورے پاکستان سے سوال ہے کہ اڈیالہ کے باہر, جیل کے باہر بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بھائی. اگر آپ نے کوئی ایسے آپ نے کوئی کرانا ہے تو عملی طور پر کوئی ایسی بات کریں, کوئی ایسا عملاً دکھائیں. ورکر بھی وہ بار بار مطالبہ کرے کہ آپ لانگ مارچ نکل, لانگ مارچ بھی نہیں نکل, تو آپ کیا دیکھیں جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر اب اسی خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف ہیں. آپ دیکھ لیں ملک بھر کے ورکر, خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والا ورکر بھی موجودہ جو سی ایم ہے اس کے جو ہے نا وہ اگینسٹ نظر آتا ہے. ناظرین, یہ تو امن و امان کی بات ہے. اگر دوسری طرف ہم بات کریں اشیاء خوردنوش ہو گئے, جیسے پنجاب نے ہماری طرف وہ منشیات وغیرہ کے وہ اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. تو اگر یہاں پہ دیکھیں پنجاب نے گندم بند کی ہے تو اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. سر یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب ہمیشہ جس طرح کہتے ہیں اس کی نیچے اوپر وہ کر رہے ہیں, ڈرامے بازی کر رہے ہیں. پنجاب نے ہمارے گندم بند کی ہوئی ہے, اس پہ خاموش ہے, کیا کہیں گے جی, کیسے حل ہوگا؟ اس مختصر یہی ہے کہ گڈ گورننس ہے نہیں. گڈ گورننس ہو, توجہ ہو صوبے کی جانب تو پھر ہو. یہ سیزن بھی ہے گندم کی, جس طرح کٹائی بھی شروع ہے, ریٹ اس کے باوجود بھی جو مہنگائی ہے تسلسل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. دوسرا جس طرح ہم نے کہا پنجاب والا ظاہر ہے وہ جب اپنے اختیارات دے چکے, خود مختار ہو چکے ہیں صوبے, وہ تو صوبوں کی اپنی مرضی ہے. بہرحال نہیں کرنا چاہیے, ایک پاکستان ایک اکائی کی مانند ہونا چاہیے سب کو. اور اگر دیکھیں اگر پنجاب کو اگر ساری کے پی کے کو ضرورت ہے پنجاب کو دینی چاہیے, اگر وافر ہے ان کے پاس سندھ کو ضرورت ہے دینی چاہیے, بلوچستان کو ضرورت ہے تو دینی چاہیے, پاکستان ہے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں جنید, یہاں ڈیر اسماعیل خان کی اگر بات کریں, آج ایک واقعہ رپورٹ ہوا کہ جو منشیات فروش تھے کلیم, تو اس کو پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا. بہرحال کچھ اس کے جو جاننے والے یا فیملی ہیں کچھ رابطہ کی کوشش کی, تو ان کا کہنا یہ ہے, وہ ان کا کہنا ان کی فیملی کا کہ پولیس مقابلہ نہیں ہوا, اس کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا, پھر کیسے ہوا. بہرحال یہ ان کی باتیں ہیں. تو ہم نے تو ان سے یہی کہا کہ اگر آپ اپنا موقف خود دینا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں, پریس کانفرنس کرنا چاہیں تو آپ کا حق بنتا ہے. میڈیا ہے, میڈیا کوئی پارٹی نہیں ہوتا, اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا اگر ہم کہیں کوئی جادو کی چھڑی ہے یا سلیمانی ٹوپی جو ہمیں معلوم ہو. انویسٹیگیشن کرتے ہیں جو بھی معاملات ہو اس کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, یہاں ایک چیز میں ضرور کہوں گا, آپ لوگوں کا بھی مشاہدہ ہوگا, اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر جگہ پر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منشیات سے دوری اختیار کر لیتے ہیں, عملاً فزیکلی طور کے اوپر نہیں, لیکن کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں محکموں میں, وہ پھر ان کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں.
اور یہ زبان زدام بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ملبس ہوتے ہیں، وہ خود سیل کراتے ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کوئی انسان اگر گناہ بھی کرے، اللہ سے بھی اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی گناہ کرے تو بار بار مجھ سے معافی کے طلبگار ہو، اللہ پاک معاف کرے گا۔ اگر ایک انسان ہے بد رویہ ہے یا بدنام زمانہ ہے، یا اس کے اوپر کافی ایسے اگر کہا جائے سوسائٹی کے لیے بدنامی کا وہ باعث بن جاتا ہے، اگر وہ توبہ طائب کرتا ہے ایک اچھے شہری، کیونکہ فعل سے نفرت کرنی چاہیے، انسان سے نہیں کرنی چاہیے۔ بحیثیت انسان اس کو موقع دینا چاہیے۔ تو ایسی چیزیں، اس میں اصلاحات کی بہت ضرورت ہے، پولیس کے محکمے میں بہت ضرورت ہے۔ اگر جو لوگ چھوڑ دیتے ان کو ایک آزادانہ طور کے اوپر ان کو رہنے کے لیے جسے کہتے ہیں، یا کمانے کے لیے جو بھی ہو، یہ نہ ہو کہ اگر کوئی بھی کرائم ہو جاتا ہے، اکثر پریکٹس یہ ہے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی چوری ہو گئی، جو چور ہے اگر کسی نے غلطی سے کی، کسی نے مجبوری سے کی، کچھ معاشی حالات ہوتے ہیں گھر کے، تو وہ چور نہیں ہوتا ہے، بھی چور نہیں ہوتا، لیکن پھر دوبارہ اسی کو اٹھا لیتے ہیں، پھر دوبارہ انہیں کو اٹھا لیتے ہیں، پھر مار کٹائی ہوتی ہے۔ ایک پریکٹس ہے، ایک چیز، یعنی ایک جدید دور ہے۔ اب ہم آج دیکھیں 2026 لگ چکا ہے، یعنی ایسی چیزیں بھی ہیں، آپ اس سے ذریعے بھی، جس سے یہ خود بھی لکھتے ہیں اکثر اوقات ہنسی بیاسی سائنسی تکنیکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے اور ہم نے ملزم کو پکڑا۔ فزیکلی طور کے اوپر اگر یہ کریں تو بہت سی چیزیں جو ہے ریکور بھی ہو سکتی ہے۔ ناجائز لوگ ہیں، بے گناہ لوگوں کو حبت بے میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ہی ٹارچر سیل جس طرح ہوتے ہیں، حکومت خانے کہا جاتا ہے، کیا کہتے، کیونکہ اب تو ہر چیز ہے، اگر آپ 491 کے تحت ہوتے کانسٹیٹیوشن، وہ بھی پہلے پتہ چل جاتا ہے، لوگ نہیں ملتے تھانوں میں، تو غائب ہو جاتے، ادھر ادھر رکھتے ہیں۔ یعنی پولیس کو بھی چاہیے، جو بھی رولز ہیں پولیس ایکٹ میں، تو وہ بھی اس چیز کا خیال رکھے۔ جرائم کی کسی کی بھی ہم نہیں کر رہے، لیکن اب قانون ہے نا، پاکستان میں رہتے قائم ہے، ایک قانون بنا دیا گیا ہے، جتنا بڑا بھی مجرم ہو، جرم کرتا ہو، تو اس کے لیے کورٹس ہے، قانون بنا دیا گیا ہے نا، تو اس کے اوپر اگر عمل درآمد ہوگا تو سوسائٹی کے تو اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ ہمارا مختصر کہنے کا یہ ہے کہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کا پیچھا پولیس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ناظرین، زبیر بھائی کا یہ جو گفتگو ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی توبہ طائب ہوتا ہے تو حکومت کو بھی چاہیے، کیونکہ حکومت جو ہے، ریاست جو ہے ایک ماں ہے۔ اس پر بھی صرف آپ سے گفتگو کروں گا کہ یہ بھی اہم ٹاپک ہے، لیکن ہم بات کریں گے یہ گندم کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ یہاں پہ جو غریب لوگ ہیں ان کا اگر زندگی بسر ہے تو وہ روٹی ہے، باقی کوئی چیز نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم روٹی آئے یا گندم آئے۔ سر آپ کیا کہتے ہیں، یہ صوبائی حکومت جو ہے، جو پنجاب نے پابندی آئی تھی، اس کو کیسے ختم کرے گے؟ کیونکہ یہاں پہ جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے ان کا یہ ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ اگر پنجاب ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک رکھتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہاں پہ ہمارے وسائل جو یہاں سے استعمال ہو رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں تو وہ بھی بند کرنے چاہیے۔ تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اور دوسری بات جو زبیر بھائی نے بات کی، اگر کوئی ملزم توبہ طائب ہوتا ہے تو حکومت یا جو ادارے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جنید بھائی، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ وسائل کی جہاں تک بات کی ہے نا، تو یہ جو پاکستان ہے نا، تو اسے ہمیں تنگ نظری سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ چارے صوبے جو ہیں وہ ہمارے اکائیاں ہیں، ہمارے کوئی ہمارا وہ کہتے ہیں کہ تو یہاں کوئی ہاں بالکل جی، ہمارے جسم کے چاروں حصے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم اگر وہ ہمیں گندم نہیں دے رہے تو ہمیں جو ہے نا اپنے وسائل ان پہ بند کرنا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی اپنا طریقہ کار ہو، آپ ہماری حکومت کو چاہیے نا، خیبر پختونخوا حکومت کو چاہیے کہ وہ صوبے سے بات کرے، مرکز سے بات تو کرے نا کہ ہمیں بھائی گندم کی سپلائی کیوں نہیں کی جا رہی، ہمیں گندم کیوں کوٹا ہے یا ہمیں گندم کی ضرورت ہے، ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی۔ جب یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں، صرف یہاں سے بیٹھ کے صرف وہ کیا ہے کہ سیاسی اختلاف کو جو ہے یہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو یہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ضرور ہونے چاہیے، لیکن انہیں چاہیے کہ عوام کی سوچیں، اپنے خیبر پختونخوا کی سوچیں، ہمیں پورے پاکستان کی بات کرنی ہوگی۔ اور دوسری جہاں تک بات کی ہے آپ نے منشیات کے حوالے سے، تو ظاہری بات ہے منشیات ایک ایسی لعنت ہے جس نے جو ہے نا وہ پورے کے پورے جو ہے نا ہمارے معاشرے کو نہ صرف تباہ و برباد کر دیا، بلکہ ہم نے ایسے ہنسے بسے گھر دیکھے ہیں جو کہ آپ دل سے جو ہے نا وہ اس منشیات جیسی لعنت کی وجہ سے اجڑ چکے ہیں۔ تو منشیات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی منشیات فروش ہے تو ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی اپنے اس مکروہ فعل سے وہ توبہ کرتا ہے، وہ دوری اختیار کرتا ہے، تو اسے موقع ضرور ملنا چاہیے۔ جی ناظرین، یہ تھے میرے ساتھ دونوں سینئر صحافی زبیر شہین صاحب اور اطہر شاہ صاحب۔ ہم نے کوشش کی عوامی ایشو پر بات کریں،
عوامی ایشو پر بات کی. انشاءاللہ کوشش کریں گے مزید بھی اگر آپ کے کوئی ایشو ہے عوامی ایشو ہے وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں. انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم یہ سلسلہ اسی طرح بدستور جاری رکھ سکیں. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام.